बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शाहिद जमील मिनहास कामयाब लोग में आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ शायर और अदीब सईद राजा साहब। आपकी किताब उसकी आँख बता सकती है बड़ी मारूफ, बड़ी मशहूर और बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इफ्तिखार आरिफ साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में इनके बारे में फरमाया कि आसान अल्फाज में लिखना या अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और उन्होंने ये भी कहा जी कि जो कहते हैं उसकी कुदरत भी रखते हैं, उनको बताना भी जानते हैं, लेकिन जो छुपाना चाहते हैं उसकी दस्तस भी बड़ी खूब रखते हैं। ये मैं आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ से है और आपने लिखना कब से शुरू किया और अब तक कितना लिख चुके हैं? बहुत शुक्रिया। मैं बुनियादी तौर पे तहसील गुजर खान का रहने वाला हूँ। ठीक है। और वहीं पर मेरा जो गांव है वहीं पर मेरी पैदाइश हुई। और जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है तो मुझे याद है जब मैं क्लास 8th और 9th में था तो उस वक़्त मैंने कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त शायद माहौल ऐसा नहीं था, इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग नहीं थे। नहीं, उस वक़्त मैं गाँव में नहीं था, मैं कैडेट कॉलेज में था। और वहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं था, इर्द गिर्द कुछ लोग नहीं थे जो जिनके साथ में जुड़ता और लिखने की तरफ आता। तो फिर वो शौक़ जो था या जो वो मेरे अंदर लिखने की ख्वाहिश थी वो शायद दब गई बाद में। फिर वक्तन फ़वक्तन कहीं थोड़ा बहुत मैं लिखता रहा, लेकिन ये लिखने का जो वज़न और बहर और इसका मुझे कुछ इल्म नहीं था। ऐसे ही होता है। और फिर जब मैंने 2006 में पहली बार जब शायरी के लिए किसी को कहा, बल्कि मेरे उस्ताद हैं मोहतरम जलील आली साहब, तो उस वक़्त तो कोई सूरत हाल बहुत ख़राब थी, कोई अच्छी नहीं थी। ठीक है। क्योंकि उस वक्त मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं पहले एक इंटरव्यू में उसकी तफसील बता चुका, इसलिए इस पर ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। लेकिन ये हुआ कि फिर 2010 में, तकरीबन 2010 और 11 में मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया और तब से फिर बाकायदगी से मैं लिख रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या लिखा? गज़ल। मैंने गज़ल लिखी और गज़ल के ऊपर ही अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। अब मेरा इरादा है कि नज़्म की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ख्याल में हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपको गज़ल पहले किताब से, मेरा ख्याल है कि जो मेरी किताब आ चुकी है उससे बता सकती हैं जी, कि अनकही बात क्यों नहीं करते, हम नई बात क्यों नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अनकही बात क्यों नहीं करते, हम नई बात क्यों नहीं करते, मैं भी खुशबू का एक हवाला हूँ, गुल मेरी बात क्यों नहीं करते, और थक गई हैं समाअतें मेरी, तुम कोई बात क्यों क्या नहीं बात करते। है, क्या बात है, क्या बात। थक गई हैं समाअतें मेरी, तुम कोई बात क्यों नहीं करते, और सारी बातें इधर उधर की हैं, काम की बात क्यों नहीं करते। क्या बात है, क्या बात। और जिनकी आंखों में रोशनी है सईद, ख्वाब की बात क्यों नहीं करते। बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारा। नाज़रीन, आपने देखा सुना माशाल्लाह। आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर बड़ी खूबसूरत हस्ती जो तशरीफ़ फरमा है, इनसे हम बहुत कुछ सुनेंगे, बातें कम और शायरी ज़्यादा होगी। सईद राजा साहब, मज़ीद कुछ? अब एक गज़ल जो किताब आने के बाद की है वो मैं सुनाता हूँ कि आगे ही नक्शाए पामाल में उतरी कैसे, आगे ही नक्शाए पामाल में उतरी कैसे, खामोशी मेरे खदो खाल में उतरी कैसे, मैं तुझे देख के हैरान हुआ फिरता हूँ, तू मेरे ख्वाब की चौपाल में उतरी कैसे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं तुझे देख के हैरान हुआ फिरता हूँ, क्या बात है। तू मेरे ख्वाब की चौपाल में उतरी कैसे। और ये जो एक और सी खुशबू है ताल्लुक आई, ये जो एक और सी खुशबू है ताल्लुक आई, सोचता हूँ कि तेरी शाल में उतरी कैसे। क्या बात है सर, क्या बात। सोचता हूँ कि तेरी शाल में उतरी कैसे, और एक ताल्लुक को निभाने से किया तूने गुरेज, ए मेरी फिक्र तू पाताल में उतरी कैसे। क्या बात है सर, मगर शुक्रिया कि एक ताल्लुक को निभाने से किया तूने गुरेज, क्या बात। ए मेरी फिक्र तू पाताल में उतरी कैसे, और मैं वही हूँ जो कड़ी धूप में रहता है सईद, फिर नमी मेरे परो बाल में उतरी कैसे। क्या बात है।
کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت مزے کا بولتے ہیں آپ، بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے مزے کی بات ناظرین یہ ہے کہ بڑے آسان الفاظ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور آسان الفاظ میں اپنی بات پہنچانا سب سے مشکل ترین کام ہے. سعید راجہ صاحب، آپ کو اکثر ہم نے مشاعروں میں سنا، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو سن کے اور آپ سے بات کر کے. پچھلے دنوں میں بھی ایک ہوٹل کے اندر آپ کو سنا کیا، اور ایک غزل آپ نے سنائی تھی میرے خیال میں، وہ اب تک ابھی یہاں تک آپ نے نہیں سنائی، تو کائنڈلی اگر وہ ہمیں سنا دیتا. کر کے میں ہاؤ ہو نکل آیا، واہ، دشت سے سرخرو نکل آیا، میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر کیا بات ہے سر، چار سو تو ہی تو نکل آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور آرزو ہو نہیں سکی پوری، اس میں کار رفو نکل آیا. واہ واہ واہ. اور عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، کرچیوں سے لہو نکل واہ آیا. واہ واہ واہ. عکس زندہ تھا. عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، کرچیوں سے لہو نکل آیا. اور کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں، کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں، اور میں فالتو نکل آیا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں، اور میں فالتو نکل آیا. اور آنکھ زرخیز تھی اگر میری، آنکھ زرخیز تھی. واہ. آنکھ زرخیز تھی اگر میری، خواب کیوں بے نمو نکل آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، کیا بات ہے، کرچیوں سے لہو نکل آیا. اچھا سعید راجہ صاحب، بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، اتنا اچھا بولتے ہیں، بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. کیا سمجھتے ہیں ان کامیابیوں کے پیچھے اللہ کے فضل و کرم کے بعد دعاؤں کا کتنا ہاتھ ہوتا دیکھیں، ماں باپ کی دعائیں تو ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسا، اس میں دو رائے نہیں ہوتی. ان کی دعاؤں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہوتی. بے شک بے شک. باقی میرا خیال ہے کہ شاعری کے حوالے سے اگر کوئی کریڈٹ ہے میری زندگی میں، تو وہ کریڈٹ میرے جو استاد ہیں پروفیسر محترم جلیل علی صاحب، یہ ان کا ہے. کیونکہ مجھے تو ایک مصرع لکھنا نہیں آتا تھا، اور جس طرح انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میری رہنمائی کی، اور مجھے یہاں تک پہنچایا، میرا خیال ہے یہ سارا کریڈٹ انہیں کا ہے. اور انہوں نے مجھے ایک بہت سخت استاد کی طرح ایک مشکل اس سے گزارا، ٹرین کیا مجھے. اور مجھے کبھی انہوں نے اس طرف نہیں لائے کہ میں ان کی طرف دیکھوں کہ وہ میری اصلاح کر کے مجھے بتائیں گے. انہوں نے ہمیشہ مجھے جو ہے مجھے بتایا کہ آپ یہ ٹھیک لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے، اور پھر مجھے میرے ساتھ ڈسکس کی چیزیں، اور مجھے ہی بنیادی طور پر یہ تربیت دی کہ میں اپنا شعر جو ہے خود کہوں. کیا بات ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی شعر میں کہتا ہوں اور لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ سب کریڈٹ انہیں کا ہے. بہت خوب، بہت خوب. کہا جاتا ہے جی کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور آپ اس کی تعریف کریں تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. آج جلیل علی صاحب آپ کے پاس نہیں ہیں، اور آپ کے کیا کہتے ہیں فی البدی آپ کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرایا، اور ایک کیا کہتے ہیں کہ ٹف روٹین سے گزار کر آپ کو کندن بنا کے ہمارے سامنے آج آپ کو بٹھا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہاتھ کر کے اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو صرف یہ دعا نہیں ہوتی، دعائیں وہ ہیں جو آج آپ ان کے بارے میں بول رہے ہیں، کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے بھی بہت سارے شاگرد ہوں گے، آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، طالب علم ہوں گے جو آپ کے حوالے سے ایسی باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ میرے خیال میں کر رہے ہوں گے. سعید راجہ صاحب، مزید ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. کچھ ہے کہ نہیں کوئی سبب ہوگا تماشا، کچھ ہے کہ نہیں کوئی سبب ہوگا تماشا، جب دیکھنے تم آؤ گے تب ہوگا تماشا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کچھ ہے کہ نہیں کوئی سبب ہوگا تماشا، جب دیکھنے تم آؤ گے تب ہوگا تماشا. اور امید مداری کی خاموشی سے جڑی ہے، امید مداری کی خاموشی سے جڑی ہے، بیٹھا ہے اگر مہر بلب ہوگا تماشا. اور وہ آنکھ سمندر سے کسی طور نہیں کم، تم چاند نکلنے دو غضب ہوگا تماشا. وہ آنکھ سمندر سے کسی طور نہیں کم، تم چاند نکلنے دو غضب ہوگا تماشا. اور اس شہر کے سب لوگ ہنر مند ہیں ایسے، اس شہر کے سب لوگ ہنر مند ہیں ایسے، ہر آنکھ بتا سکتی ہے کب ہوگا تماشا. اور لوگوں کو مداری نے یوں ہی جمع کیا ہے، لوگوں کو مداری نے یوں ہی جمع کیا ہے، جب لوگ چلے جائیں گے تب ہوگا تماشا. اور تنہا ہی کیے جاتا تھا میں رقص جدائی، تنہا ہی کیے جاتا تھا میں رقص جدائی،
اب تم بھی چلے آئے ہو. واہ آپ کو واہ بتا واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گپ شپ کر کے، آپ سے باتیں کر کے. سعید راجہ صاحب، آج نوجوان نسل جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی کوشش کر رہی ہے اس طرف آنے کی. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور کے جو حالات و واقعات تھے، بہت بڑے نہیں ہیں آپ، لیکن پھر بھی اگر 4-6 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو میرے خیال میں حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کیا شاعری کو اسی طرح لے رہا ہے جس طرح آپ اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ڈر ڈر کے ان کے پاس جاتے تھے؟ میرا خیال ہے ایک تو لوگ محنت کر رہے ہیں، مجھے اس میں یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، لوگ محنت کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا جو اگر کہیں پر کچھ کہنا ہے تو وہ اس حوالے سے کہ جو نوجوان شاعری کر رہے ہیں وہ اس کی پذیرائی سے زیادہ اس شہرت کی طرف جانے کی بجائے اپنی شاعری پہ اگر زیادہ توجہ دیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. کیونکہ آج کل نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کچھ لکھیں فوراً دل کرتا ہے کہ آپ اس کو فیس بک پہ چڑھا دیں اور لوگ واہ واہ کریں، اور اس واہ واہ کے اندر کہیں جو آپ کی تربیت ہونی ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے یار کہ کاش میں یہ چیز تھوڑا دیر سے لاتا بالکل ایسے. تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد کوئی تو وہ لیکن مجھے بڑا اچھا ہے یہ کہنے میں اچھا محسوس کرتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں نوجوان جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ وہ محنت کریں اس فیلڈ میں اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ لکھیں. یہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ آپ نے حرف لکھنا ہے یا کوئی شعر کہنا ہے. تو یہ آپ جو کچھ آج چھوڑ کے جائیں گے یہ کل صدا دے گا یہاں پر. کیا بات ہے. کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ جو ہے نا وہ کاغذ پہ منتقل ہو جاتے ہیں وہ تا قیامت زندہ و تابندہ رہتے ہیں. اس لیے ان الفاظ کو کاغذ تک لانے کے لیے بڑے محتاط انداز میں ہمیں رہنا پڑتا ہے، پھر سوچ سمجھ کر اس کو لکھنا کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں جب لوگ پڑھیں کریں تو ہمارے لیے اچھے الفاظ جو ہیں وہ ان کی زبانوں سے نکلے کریں. سعید راجہ صاحب، مزید کچھ؟ خوب آزار دیا ہے تو نے، خوب آزار دیا ہے تو نے، دل طلبگار دیا ہے تو نے. کیا بات ہے. خوب آزار دیا ہے تو نے، دل طلبگار دیا ہے تو نے، لوگ کاندھوں پہ اٹھانے لگے ہیں، لوگ کاندھوں پہ اٹھانے لگے ہیں، کیا مجھے مار دیا ہے تو نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا مجھے لوگ کاندھوں پہ اٹھانے لگے ہیں، کیا مجھے مار دیا ہے تو نے. اور دل گیا دل کی تمنا بھی گئی، دل گیا دل کی تمنا بھی گئی، یعنی سب ہار دیا ہے تو نے. کیا بات ہے. دل گیا دل کی تمنا بھی گئی، یعنی سب ہار دیا ہے تو نے. اور یار وہ حسن ہے کیسا جس پر، یار وہ حسن ہے کیسا جس پر، عشق تک وار دیا ہے تو نے. کیا بات ہے. عشق تک وار دیا ہے تو نے. اور کچھ اضافہ نہ کمی ہے کوئی، کچھ اضافہ نہ کمی ہے کوئی، درد ہموار دیا ہے تو نے. کیا بات ہے. کچھ اضافہ نہ کمی ہے کوئی، درد ہموار دیا ہے تو نے. اور ہم نبھانے میں لگے ہیں چپ چاپ، جو بھی کردار دیا ہے تو نے. کیا بات ہے. اور لوگ کاندھوں پہ اٹھانے لگے ہیں، کیا مجھے مار دیا ہے تو نے. بہت خوب، ماشاء اللہ. اچھا اچھا سعید راجہ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے نوجوان نسل کی. اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کچھ ایسی باتیں کریں کہ جس میں ہماری نوجوان نسل کو کچھ اسباق بھی ملیں. تو آپ نے جب میں نے کویشچن کیا تو آپ نے کہا جی کہ کیا ہے کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں لوگ ان کی، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھا لکھ رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں. تو جب ہم تنقید کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں اس کی نوجوان نسل کے کسی مصرے پہ یا کسی غزل کے شعر پہ، تو کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ آج کے نوجوان کو برا لگا ہو یا وہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ؟ میرا خیال ہے خوش ہونے والا عنصر کم ہے. ظاہری بات ہے، ایک تو آپ پوزیسو ہوتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی چیز تخلیق کی ہے، اور یقیناً کی بھی ہوتی ہوگی. لیکن جب آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر. اور کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اپنے اندر کوئی بہتری نہیں لا سکتے. اپنا جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں بھی بہتری نہیں لا سکتے. اور یہ بنیادی طور پہ یہ رویہ جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے اندر جو ہے وہ
بڑھوتی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ رویہ جو ہے اس طرف جائے کہ آپ کسی کی بات کو برداشت کریں جو کچھ کہہ رہا ہے. اور میں تنقید کرنے والوں کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. نئے لکھنے والے جو ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ اتنے پختہ کار تو ہوتے نہیں. تو ہمیں جو نئے لکھنے والوں کی جو تنقید کرتے ہیں ان کو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. اور خالی یہ نہیں کہ آپ جب تنقید کریں تو تنقید برائے تنقید آپ کر دیں. آپ وہ اصلاح کا پہلو اس کے اندر رکھیں اور خالی یہ کہہ دینا کہ یہ کیا فضول لکھ دیا یا کر دیا, تو پھر آپ اس کی رہنمائی بھی کریں. یہ ذمہ داری دونوں طرف ہے. لکھنے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا لکھیں اور تنقید کرنے والے پر بھی ذمہ داری ہے. ناظرین یہاں پہ نا ایک بہت خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ کہ سعید راجہ صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بتا دیا کہ ہماری نوجوان نسل کو تنقید برداشت کرنا پڑے گی, اور جو لوگ یہ تنقید برداشت کریں گے انشاءاللہ وہ روشن ستارے کی طرح آپ کی طرح انشاءاللہ جگمگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور پھر جو اساتذہ مکرم ہیں ہمارے, جو بڑے بڑے شعراء ہیں, ان کو خوشی کے ساتھ ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا. اور جب ان کو اس طرح ٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو جیسے سعید راجہ صاحب سے آج میں نے سنا کہ اپنے استاد کے لیے یہاں بیٹھ کے دعائیں فرما رہے ہیں وہ, اور ان کو دعائیں بھی ملیں گی اور پھر صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اچھا لکھنا اور اچھا لکھوانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. وقت کی قلت کے باعث ہم آخری جاتے جاتے کچھ آپ سے کچھ غزل سننا چاہیں گے. میں غزل جو ہے عکس یار نے آنکھیں کھولی, یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. عکس یار نے آنکھیں کھولی, ہجر آزار نے آنکھیں کھولی, میں نے کہا منصور ہوں میں بھی, جھٹ سے دار نے آنکھیں کھولی. میں نے کہا منصور ہوں میں بھی, جھٹ سے دار نے آنکھیں کھولی, اور جوں ہی مسیحا نے لب کھولے, مجھ بیمار نے آنکھیں کھولی. جوں ہی مسیحا نے لب کھولے, مجھ بیمار نے آنکھیں کھولی, اور تب دستک سر پھوڑ چکی تھی جب دیوار نے آنکھیں کھولی. بہت شکریہ. کہ تب دستک سر پھوڑ چکی تھی جب دیوار نے آنکھیں کھولی, اور بینائی نے شور مچایا اور اظہار نے آنکھیں کھولی. بینائی نے شور مچایا اور اظہار نے آنکھیں کھولی, میری جیب میں سکے کھنکے اور بازار نے آنکھیں کھولی. میری جیب میں سکے کھنکے اور بازار نے آنکھیں کھولی, پہلے پہلے میں جاگا تھا پھر دو چار نے آنکھیں کھولی. پہلے پہلے میں جاگا تھا پھر دو چار نے آنکھیں کھولی, اور میں نے اپنا راز بتایا اندھے غار نے آنکھیں کھولی. میں نے اپنا راز بتایا اندھے غار نے آنکھیں کھولی, اور چور خزانہ لوٹ چکے تو چوکیدار نے آنکھیں کھولی. کیا بات ہے, چور خزانہ لوٹ چکے تو چوکیدار نے آنکھیں. بہت خوش. ناظرین ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر ایک انتہائی بہترین اور بہت خوبصورت انسان, اچھا بولتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں. وقت کی قلت کے باعث ہم ان سے کم سن چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ دوبارہ ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شاہد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.